बकरियाँ खरियाँ के इस मोबाइल सेशन में खुश आमदीद। और बात करेंगे उस जहादन के फ़रार की जो सारा रास्ता खैबर पख्तूनख्वा से चली और रास्ते में लोगों को नारे लगाती आई कि हम जहाद पर जा रहे हैं और इसमें पख्तून जो हैं वो बड़े गैरतमंद हैं और जहादी हैं, वो यकीनन मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे और अगर कोई छोड़कर जाएगा तो मैं फिर भी मैदान में डटी रहूँगी। तो बड़ा उसने गरमाया पश्तूनों के खून को भी और उनका जज्बे भी जवान किए और रास्ते में बेशुमार रुकावटें भी आईं। उन सारी रुकावटों को अबूर करते करते ये लोग जो हैं डी चौ तक पहुँचे। एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि हुकूमत को तो इनको ऐलान ये था कि इस दफ़ा इनको हमने निकलने ही नहीं देना, हम इनको फिर वो अटक वाले डीपीओ का ऐलान आ रहा था कि हम इनको रोक लेंगे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मुकाबला किया। और मैं ख़ुद इस बात से बड़ा परेशान भी था कि देखो कि हमें एक तरफ पूरी रियासत खड़ी है जो कहते हैं हम एटमी ताकत हैं और हम जो है हर किस्म की जो एग्रेशन है उसका मुकाबला भी कर सकते हैं, और ये वहाँ से चंद हज़ार लोग निकले और ये डी चौक तक पहुँच गए। तो उस पर मैंने आपको कहा भी था कि ये सारी सहूलतकारी है, ये सिर्फ टोपी ड्रामा है, लोगों को इंगेज करने के लिए करते हैं, इनके अपने मकासद हैं। कब्ज़ा ग्रुप के अंदर ग्रुप होते हैं, तो हर बंदा वो ग्रुप का जो है सरगना ये चाहता है कि मेरा जो है वो सोने की कान में जो है मुझे सबसे ज़्यादा लूटने का मौका मिले। तो जब पहला रास्ते से हटने में देर लगाता है तो फिर वो इस तरह की साजिशें करते हैं। तो ये सारा वही ड्रामा था। और फिर आपने देख लें किस तरह हुआ कि ये सब कुछ वहाँ आए और ये उनको अटक में नहीं रोक सके। इन्होंने हर तरह के उन पर तशद्दुद भी किया, इन पर शेलिंग भी की, लेकिन वो डी चौक तक पहुंचने में कामयाब हुए। अब उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब क्या हो सकता है, क्योंकि जब हज़ारों लोग डी चौक में पहुंच जाएं तो ज़ाहिर है आप गोलियां तो नहीं मार सकते उनको। और ऐसे में जबकि फॉरेन डिग्नेटरीज जो हैं वो भी आई हुई हैं कैपिटल में और पूरी दुनिया का मीडिया भी इस इवेंट को जो है वो कवर कर रहा था, तो ये तो इनके पास ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन फिर आप देखें कैसी एक गिद्दड़ सिंगी हुई कि इन्होंने एक ऑपरेशन किया और वो सब भाग गए। यानी हैरत की बात है कि वो लोग जो अटक खैबर पख्तूनख्वा से चलते हैं कहीं इनके काबू नहीं आते। जब वो एक शहर में आ जाते हैं, शहर में तो हमला करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आबादी है इर्द गिर्द। तो वहाँ पे इन्होंने ऐसा क्या किया कि जिससे वो सारे जो हैं वो कहते हैं कुछ मिनटों के अंदर सारे भाग गए और बुशरा बीबी भी फरार हो गई, अली अमीन गंडापुर भी फरार हो गया। तो भाई ये किस किस्म का ऑपरेशन था? अगर आपके पास इतनी एबिलिटी थी, ये आपकी कैपेबिलिटी थी, तो आपने इनको इस्लामाबाद में क्यों घुसने दिया? इसका क्या मकसद था? क्यों इतना हैजान बर्पा किया टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर कि वो आ गए और फिर आप दिखा रहे हैं कहीं रेंजर्स के बंदे मारे जा रहे हैं, कहीं पुलिस वाला मारा जा रहा है। ये लोगों को आपने जो है किस किस कैफियत में, किस उसमें मुब्तला किया हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा था, लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर हो रहा था। तो ये सारा कुछ इन्होंने किया और जब उन पर काबू किया तो आधे घंटे के अंदर उनको भगा दिया। और जब काबू आए तो उसके बाद देखें फिर बुशरा बीबी को जाने दिया, अली अमीन गंडापुर को जाने दिया। क्यों जाने दिया आपने? भाई वो एक फितना था, वो रियासत पे हमला करने आए थे, तो अब आप उनको काबू करते, आपके पास सारी एविडेंस थी। अब तो आप उनके घरों में जाकर छापा मार कर तो नहीं गिरफ्तार कर रहे थे। आपने अली वजीर एक बंदा पकड़ा हुआ है, पश्तून जो है, एक MNA भी रहा है PTM का, उसको कभी भक्कर की पुलिस पकड़ लेती है कि इससे हमारे इलाके के लोगों को खतरा है, कभी गुजरात की पुलिस पकड़ लेती है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में उससे खतरा है सिर्फ। तो वो ये लोग जो हैं जो कि खतरा हैं क्या, वो मारते हुए लोगों को, आग लगाते हुए इमलाक को आ रहे हैं इस्लामाबाद में और आप उनको जाने दे रहे हैं। इनको पकड़े ना जिन्होंने वाकई हमला किया है, जिनसे इस्लामाबाद के शहरियों को एक बार नहीं कई बार खतरा हो चुका है। लेकिन आप देखें आखिर में इन्होंने उनको जाने दिया और पूरी सहूलतकारी की, उनको मौका दिया इतने बजे हमला करना है। अब आपको फिर उनको गाड़ियां भी मुहैया की। ऐसा नहीं है कि वो अपने तौर पे भागे, इन्होंने उनको भगाया। तो ये वो अगेन वही बात कि आपस में मिलजुल के सारा कुछ कर रहे थे। वो जो ग्रुप उनकी सपोर्ट कर रहा था उसने यहाँ तक तो उनको ले आया, लेकिन आगे फिर यहाँ आगे जब वो फाइनल मुकाबला हुआ तो जनरल आसिम मुनीर का ग्रुप जो था वो ज़ाहिर तगड़ा है, उन्होंने फिर अपना जो है वो असली रूप दिखाया। पता लगा कि अब तो मारेंगे ये। तो ये मियाँ बीवी क्या कह रहा हूँ, ये जहादन बीबी जो है ये सबसे पहले फरार हो गई। और साथ ही अली अमीन गंडापुर, वो तो खैर माहिर है, वो तो हर बार इसी तरह करता है। इस दफ़ा ज़रा उसको लोगों ने भागने नहीं दिया तो उसको ज़्यादा रुकने पड़ा। अगर वो अकेला होता तो वो बहुत पहले भाग जाता। लेकिन ये अगेन इन्होंने जो है वो सारा मामला जो है उसी तरह हैंडल किया जैसा ये पहले करते हैं, कि मामले को ख़त्म नहीं किया।
ابھی بھی فتنہ وہیں پر قائم ہے. اسی طرح وہ دیکھیں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ گیا ہے ایبٹ آباد میں کہ مانسہرہ کہاں جا کر اس نے جو پریس کانفرنس کی اس میں اسی طرح اس نے نعرے لگائے. اس نے کہا ہمارا دھرنا جاری رہے گا, تحریک جاری رہے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 4-5 ہفتے کے بعد پھر وہ نیا ورژن ریلیز ہوگا, جس طرح وہ فلموں کا ہوتا ہے نا کہ شرطیہ نیو پرنٹ. تو یہ فائنل کال چونکہ یہ تو ہو چکی ہے نا, یہ اس کی جو ہے وہ ہوگی نیا پرنٹ ریلیز ہوگا کہ بھائی یہ شرطیہ نیو پرنٹ ہے فائنل کال کا. تو یہ پھر آ جائیں گے, پھر اسی طرح ہنگامہ مچے گا پورے ملک کے اندر. سڑکیں بند ہوں گی, لوگوں کے جو ہے کاروبار بند ہوں گے, اسکول بند ہوں گے. یہ کیا مقصد ہے؟ آپ اس چیز کو ایک ہی دفعہ اس کا حل کیوں نہیں نکالتے؟ یا تو ان کے مطالبات تسلیم کریں کہ بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں اگر ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ان کا مطالبہ مان لیں. اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں, صرف فتنہ پھیلا رہے ہیں, تو آپ ان کا سر کچھ لیں. لیکن چونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاسی حکومت پر دباؤ برقرار رکھنا ہے, اس کو ختم نہیں ہونے دینا. یہ جان بوجھ کر اس طرح کا کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. کوئی بھی فتنہ جس کو یہ پرورش دیتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں, پھر اس کو سائیڈ لائن پہ وہ ڈبے میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی پھر کسی وقت کام آئے گا. یہی چیز یہ اس وقت کر رہے ہیں. اب مجھے وہ ایک لطیفہ یہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک حکیم تھا, تو بڑا مشہور تھا, اس کے پاس بہت لوگ آتے تھے اور مستقل اس کے گاہک ہوتے تھے, دوائیاں لینے کے لیے, چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے آتے تھے. تو اس کو کہیں جانا پڑا 2-4 ہفتے کے لیے. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اب تم میری دکان پہ بیٹھ جاؤ میرے مکتب پہ, اور یہ دوائیاں اس طرح کی یہ ان کے نام ہیں, یہ ان کی بیماریاں, ان کو دوائیں دیتے رہنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ مہینے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے بیٹے سے پوچھا ہاں بیٹا کیا ہوا, کیسا رہا کلینک, ٹھیک چلتا رہا؟ کہتا ہے ابا جی میں نے تو کمال کر دیا, وہ جو 6 سال سے آ رہے تھے میں نے ان کو ایسی دوائی دی کہ سب ٹھیک ہو گئے, سب کا علاج مکمل کر دیا, اب تو ان کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو حکیم جو ہے وہ بڑا غصے ہوا بیٹے کو. بیٹے نے سمجھا یہ مجھے کہے گا شاباش بیٹا تم تو بڑے ماہر ہو, بڑا اچھا علاج کیا. تو حکیم کہتا ہے کتے نے پترا تو ساڈا بزنس ہی خراب کرتے ہیں, اب وہ لوگ آئیں گے نہیں تو کاروبار کیسے چلے گا؟ میں تو ان کو کبھی بھی ایسی دوائی نہیں دیتا جس سے وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو جائیں. تو اس لیے دوائی تو ایسی دینی ہوتی کہ وہ آتے رہیں ہمارے پاس. تو یقین مانے یہ حکیم والا ہی حال کرتے ہیں. یہ جو پیٹ کا درد ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایسی کوئی دوائی نہیں دیتے کہ بھائی جو اس کی اصل بات تھی وہ اس کا علاج کیا جائے. یہ وقتی طور پہ علاج کرتے ہیں. اول تو یہ پیٹ کا درد بھی خود ہی پیدا کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم تو خیر نہیں میں کہوں گا, بس اس طرح علاج کرتے ہیں کہ وقتی طور پہ مریض کی جان بچ جائے, لیکن وہ وہیں پہ رہتا ہے, پھر وہ درد جو ہے وہ دوبارہ اٹھتا ہے. تو یہی حال انہوں نے اس وقت کیا کہ بجائے ان دونوں کو اس وقت پکڑتے, انہوں نے جو قتل و غارت کی تھی راستے میں اس کے حوالے سے ان کو چارج کرتے, ان پہ مقدمات بناتے, لیکن انہوں نے اس کی بجائے جو ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانے دیا. جو پیچھے بچ گئے تھے ان کو ظاہر مارا کوٹا انہوں نے. اب اس میں پھر وہ فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے کچھ بے شک لوگوں کو مارا یا نہیں مارا, اب وہاں پہ پروپیگنڈا جو ہے وہ دوسری پارٹی تو یہ کرے کہ ہمارے سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے مارا ہے. اب ان کے پاس جو ہے میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ہر طرف ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کو جو ہے ایک بنا دیا کہ یہ ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں اسلام آباد میسیکر. وہ کہتے ہیں سینکڑوں لوگ مار دیے, یہ کہتے ہیں ہم نے ایک بھی نہیں مارا, بتائیں لاشیں کہاں ہیں. تو ظاہر رات کی تاریکی میں مارا, اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن جب آپ حکومت پہ آئیں گے, اسلام دارالحکومت پہ یلغار کریں گے تو اس کا نتیجہ تو اسی طرح نکلنا ہے. مار دھاڑ تو ہوتی ہے اس میں, تو اس میں لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں. تو یہ مسلح ہو کر آئے تھے رستے میں, یہ نعرے بھی اسی قسم کے لگا رہے تھے, ان کے پاس ہتھیار بھی تھے, تو حکومت نے یہی کرنا تھا. لیکن مارے تو پھر وہ غریب وہ گئے نا نوجوان جو ان کی باتوں میں آ کر آگے آئے تھے, کوئی زخمی ہوئے, کوئی گرفتار ہوئے. لیکن جو فتنے کی جڑ تھی, جنہوں نے ان کو جو ہے پیسے دے کر یا جس طرح بھی لے کر آئے تھے, بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور, ان کو انہوں نے جانے دیا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو پکڑتے, ان کے خلاف فوری طور پر جو ہے دہشت گردی کے مقدمے ہوتے اور سماعت ہوتے. لیکن چونکہ انہوں نے وہ حکیم والا حال کرنا ہے کہ بھائی ان کا علاج نہیں کرنا, یہ فتنہ رہنے دینا تاکہ یہ آتے جاتے رہیں اور حکومت جو ہے وہ دباؤ میں رہے, تو اسی کے مطابق انہوں نے ان کو واپس جانے دیا. اب پھر آپ کو کچھ دنوں کے بعد آئیں گے. اچھا جی, ایک صاحب نے بھی ایک کامنٹ کیا ہے, عطا اللہ خان ناری سر کل کے سارے تجزیے غلط ثابت ہوئے, کل تو واقعی انقلاب آتا تھا نظر آ رہا تھا مگر اچانک حکمت عملی تبدیل ہوئی. یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, مجھے بھی اسی طرح لگ رہا تھا کہ اب جب دیکھیں وہ اسلام آباد ڈی چوک پہنچ گئے ہر قسم کی رکاوٹ کے بعد, پھر فوجی ان سے جفیاں ڈال رہے ہیں, سیلفیاں جو ہیں کھینچی جا رہی, تو اسے تو یہی تاثر آیا کہ بھائی اب انہوں نے ایک قسم کا ٹیک اوور کر لیا.
لیکن اب چونکہ اگین یہ ان کی آپس کی جنگ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس میں سیاستدان تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے، یہ قبضہ گروپ کی آپس کی جنگ ہے جرنیلوں. تو اس میں ایک گروپ ان کی سہولت کاری کر کے ان کو لے آیا، یہاں تک لے آیا، سارا کچھ ہو گیا. لیکن جو اس وقت 4 اسٹار جرنیل کا گروپ ہے، ظاہر ہے ان کے پاس طاقت تو ان کے پاس ہے. پھر انہوں نے جو ہے جوابی کارروائی کی اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں گے. اب اس میں دیکھیں نا، محسن نقوی نے اس کا نام بھی نہیں لیا کس جرنیل نے سہولت کاری کی ہے فوج میں سے. وہ کہہ رہا خفیات، تو وہ ان کے اندر سے خفیات ہے نا. تو وہ لوگ اپنی جگہ موجود ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف کھل کر کارروائی نہیں کرتے، بس ان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، اور مین ایجنٹ کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. تو اس لیے آپ کی بات صحیح ہے کہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اب ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا. اور لیکن چونکہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو جاتے ہیں نا جو کچھ سامنے آ رہا ہے. میرا بھی کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک تو ہے نہیں، نہ ہی میں کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹر ہوں. جو میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے اس کے مطابق میں کم از کم اپنی رائے دیتا ہوں کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. باقی جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے نیٹ ورک بھی ہوتے ہیں، ان کو اندر سے خبریں آتی ہیں. تو میرا تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو اس لیے میں نے تو جو کچھ دیکھا اس کے حوالے سے اپنی جو میری ایک دیانتدارانہ رائے تھی وہ دی تھی. لیکن ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اصل جنگ کیا ہے. جنگ جو ہے وہ ان کی آپس کی جنگ ہے. اس میں اور پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ انقلاب نہیں لا رہی. وہ بھی اگر کامیاب ہوتی تو وہ سیاسی حکومت کو گرانے کے لیے آئی تھی، نہ کہ فوج کا قبضہ ختم کرنے کے لیے آئی تھی. تو وہ بھی اپنے کاز سے مخلص نہیں تھے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. 2 نمبر مجاہد تھے، جیسے ہی ان پہ حملہ ہوا سارے بھاگ گئے. لیکن اصل قصور ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے ان کو ہاتھ میں آئے ہوئے جو مجرم تھے آپ کے پاس آ گئے تھے، تو آپ نے ان کو جانے کیوں دیا؟ ظاہر ہے وہ کیسے بھاگ سکتے تھے؟ سارا اسلام آباد آپ نے کور کیا ہوا ہے، کہاں سے نکلے وہ؟ یا تو کہیں کہ بھائی اس کو وہ جادو کرنی تھی، وہ اس نے کوئی ایسا عمل پڑا ہمیں نظر ہی نہیں آئی اور چلی گئی. نہیں، آپ نے ان کی باقاعدہ سہولت کاری کی. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. بہرحال انقلاب جو ہے وہ فائنل کال جو ہے وہ وہی بات ہوئی، مس کال ہوگی. ابھی عمران نیازی صاحب ادھر ہی رہیں گے، لیکن یہ لوگ جو ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ آئیں گے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح موجود ہیں. ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت بھی موجود ہے، اور ان کے جو فوج کے اندر سہولت کار ہے وہ بھی اسی طرح موجود ہے. تو یہ رنڈی رونا جو ہے یہ جاری رہے گا. عوام جو ہے وہ اس میں اسی طرح پستے رہیں گے. تو بہرحال یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال کہ انقلاب جو ہے وہ ٹھس تو ہو گیا ہے، لیکن ابھی مکمل طور پہ ٹھس نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے بشرا بی بی کو بھی جانے دیا اور اس کو بھی جانے دیا. اگر ان کو پکڑ لیتے، ان کو یہاں پر سزائیں دیتے، فوری طور پہ ان پہ مقدمہ چلاتے، تو اس کا ایک اثر نہیں ہونا تھا. لیکن انہوں نے چونکہ ان کا پلان ہی کچھ اور ہے، وہ حکیم صاحب کی طرح کہ مریض کو صحت یاب نہیں ہونے دینا، تو اس لیے انہوں نے ان کو جانے دیا. تو خیر یہ ہے آج کی گپ شپ. پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. اور آپ لوگوں کی رائے کا بہت شکریہ کہ آپ فوری طور پہ جو ہے اپنا تبصرہ بھی دیتے. اور بعض اوقات ہمارا بھی تب جو ہے رائے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم عقل کل میں ہیں یا دوسرے لوگ، تو اس میں ایک انسانی سوچ ہے، حالات کے مطابق تبصرہ کیا جاتا ہے. وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. صرف یہ چیز میں اپنی ذات کے حوالے سے آپ کو یقین دہانی کروا سکتا ہوں کہ اس میں بد دیانتی نہیں ہوتی. ٹوئسٹ نہیں کریں گے اس چیز کو. جو مجھے لگ رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. باقی آگے پھر جو بھی صورتحال، کیونکہ وہ پلیئر اور ہیں، ان کا جیسے میچ فکس ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اگر وہ آپس میں میچ فکس کر رہے ہیں تو میرا اور آپ کا تو اس میں جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہیں ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں نے جوائن کرنے کا. انشاءاللہ کسی اور موضوع پر بات کریں گے، کسی نئی اپڈیٹ جب جیسی آئے گی. تو اس وقت تک کے لیے رب رکھا.